बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब अजीज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हलका 110 में। नाजरीन, अगर इस हलके की बात की जाए तो ये ज़िला जंग की तहसील शोरकोट का ये हलका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1970 से लेकर 2022 तक मुख्तलिफ ख़ानदान जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, जिसमें अगर बात करें साहबजादा ग्रुप की, इसके अलावा चौधरी फैमिली, काठिया फैमिली, जंजियाना फैमिली, इन तमाम लोगों ने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, लेकिन इस हलके की हालत जो है वो ना सुधर सकी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप मुल्तान से जंग के इलाके में दाखिल हों, आप टोबा टेक सिंह से जंग के इलाके में दाखिल हों, आप फैसलाबाद से जंग के इलाके में दाखिल हों, आप लिया से जंग के इलाके में दाखिल हों, तो जैसे ही आपकी गाड़ी जंग के इलाके में दाखिल हो तो आपको पता चल जाता है कि हम जंग में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है, इसका सड़कों का निज़ाम इतना बुरा है। इसके अलावा अगर जंग के रिहायशी मंसूबों की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी रिहायशी मंसूबे हैं, जितनी भी रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया और यहाँ पर सेवरेज और बिजली के और बहुत सारे मसाइल मौजूद रहे। इसके अलावा इस हलके की अगर फ्रूट और सब्जी मंडियों की बात की जाए, इनके रेट्स की बात की जाए तो इनके रेट्स बाकी तमाम ज़िलों के रेट से ज़्यादा देखने में आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इन हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तो इसी हवाले से हमारे साथ आरिफ खान सियाल ग्रुप के खान जवाद अली खान सियाल साहब आज मौजूद होंगे। आज हम उनसे हलके की और जनरल सियासत के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान साहब की वफ़ात के बाद हलके में जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी सर, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपको इस चैनल में। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि साहिबजादा नज़ीर सुल्तान साहब की वफ़ात के बाद हलके की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह तब्दील हो रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं गुजारिश ये करूँगा कि साहबजादा साहब मरहूम के उनके जाने के बाद 52 ईयर्स उन्होंने सियासत में रहे हैं। वो 70 से लेके 70 से लेके और अब 2022 तक। मैं गुजारिश ये करूँगा कि जितना टाइम भी उन्होंने गुजारा है वो एक काफ़ी अरसा वो सियासत में रहे हैं और उनके बाद जो हालात वाक़यात है या उनके जिस तरह इक़्तिदार थ्रू आउट उनके पास रहा है और फिर ज़िला की चेयरमैनी भी उनके पास रही, उनके भाई के पास। तो मैं गुजारिश करूँगा, जैसे आपने बताया है, जंग के हालात तो बिल्कुल इसी तरह हैं। बाकी जिस तरीके से भी इक़्तिदार में जो लोग रहे हैं उनका जिस तरीके से उनको चलना चाहिए था और जिस तरीके से जंग की बेहतरी करनी चाहिए थी वो जंग की नहीं हुई। और उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और सियासतदान हैं जो आइंदा भी इलेक्शन में आना चाहते हैं और पहले भी रहे हैं, कम से कम अगर वो ये चीज़ों पे वो ख्याल करते और इन पे उनकी तवज्जो होती कि हमने इलाके की बेहतरी के लिए लोगों के मसाइल हल करने हैं, उनको देखना है, उनको प्रॉब्लम क्या है और क्या चीज़ें हैं जो लोगों के लिए वो बेहतर कर सकते हैं। और आई एम सॉरी टू से कि इस तरफ तवज्जो दी ही नहीं गई और लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं रही। तवज्जो कहाँ रही है? तवज्जो रही है करप्शन पर, 2 नंबरी पर। हम किस तरह अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अपने आप को तो वो बेहतर करते रहे सियासतदान, अपनी बेहतरी के बारे में सोचते रहे,
مگر انہوں نے عوام کے لیے، علاقے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے نہیں سوچا۔ دیکھیں جی، ہمیں جو میرا اس بار میں کینڈیڈیٹ ہوں حلقہ NA 110 سے، شورکوٹ اور آمد پور سیال کی یہ سیٹ ہے، تو میں گزارش یہ کروں گا، ایک تو میرے نانا جو ہے وہ ملک بنانے والے ہیں، ہم نے پاکستان بنایا، قائد اعظم کے ساتھ وہ مل کے انہوں نے کام کیا، اور ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی، اور پھر میں خود بھی 97 میں MP رہا، تو میں نے گزارش میں یہ کروں کہ ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے اپنے ضلع کو اس طریقے سے چلانا ہے، اپنے علاقوں کو اسی طریقے سے جو جانا ہے، تو جو حالات اس وقت ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں میں جاتا ہوں، کیونکہ ان کے اور لوگ اس وقت بہت ہی وہ تنگ ہیں، اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کرپشن عروج پر ہے، آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو کرپشن آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، جو مرضی ہو جائے، تو آپ جب تک ان کو مطمئن نہیں کریں گے آپ کے کام نہیں ہوں گے۔ تو یہ قصور میں پہلے بھی میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں، ابھی بھی یہی کہوں گا کہ یہ قصور MP MNAs کا ہوتا ہے۔ MP MNAs اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کے جو یا ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے جو ڈپارٹمنٹس بھی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر MP MNAs ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کو کرپشن کرنے میں تقویت دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ چیزیں بجائے ٹھیک ہونے کے اور غلط ہو جائیں گی۔ تو اس لیے موجودہ بھی عمران خان اپنے آپ کو وہ آنیسٹ لیڈر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کرپشن کے میں خلاف ہوں، اور ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے جو ہے کہ اور کرپشن کے خلاف ہوں، اور میں ایسے لوگوں کے خلاف ہوں جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں۔ تو کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنے نیچے بھی دیکھیں کہ جو علاقے میں لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور ان کی پارٹی جہاں بھی ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ عمران خان جن چیزوں پہ بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، تو بھائی چور ڈاکو لٹیرے تو آپ نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کی پارٹی جو ہے وہ کرپشن بھی کر رہی ہے، چوری بھی کر رہی ہے، ڈاکے بھی ڈال رہی ہے، سب کام وہی کر رہی ہے، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف ہوں۔ آپ پہلے اپنے پارٹی کو صحیح کریں، لوگوں کو صحیح کریں، اور ایسے لوگوں کو لائیں، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جو صحیح معنوں میں پبلک کی، عوام کی خدمت کر سکیں، بہتری سوچ سکیں۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی انہوں نے 50 سال 52 ایئرز ان کی اقتدار صاحبزادوں کا رہا، یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور آئندہ بھی یہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی بہتری اگر لانا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کو صحیح کریں، اپنے لوگوں کو صحیح کریں، اور باقی جو میں گزارش کروں، ضلع کی جو سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اب جو موجودہ حالات بن گئے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں 23 کو اسمبلیاں توڑنے کا، تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، تو میرا خیال ہے اس نے اگر اعلان کیا ہے تو اگر میں اس پہ PDM کے بارے میں بھی بات کروں گا اور اقتدار میں جو پارٹی بیٹھی ہے ان کے بھی بات کروں گا، بھئی آپ لوگ کیوں ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ الیکشن میں جائیں، اگر آپ نے بھی لوگوں کے کام کیے ہیں، اگر آپ نے مسائل لوگوں کے حل کیے ہیں، اگر آپ
لوگوں کی بہتری کی ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. کیا ہو جائے گا اگر آپ اول تو جنرل الیکشن میں جائیں آپ، اور اگر آپ جنرل الیکشن میں نہیں جانا چاہتے اور سینٹر کی آپ اپنی جو آپ کی حکومت ہے اسے نہیں ہٹانا چاہتے تو ٹھیک ہے، 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں، سب کو پتہ چل جائے گا کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کتنے پبلک اور لوگ کس طرف ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور جو کینڈیڈیٹ صاحبان ہیں وہ اب گھبرائیں نہیں، اول تو اکٹھا الیکشن کرائیں، جنرل الیکشن کرائیں جس قسم کے حالات ہیں ہمارے. اگر جنرل الیکشن میں نہیں جاتے تو یہ بعد میں الیکشن کرا لیں، یہ بھی دیکھ لیں. یہ ایک نیا تجربہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں کہ 2 پروونشل اسمبلیز کے جو الیکشن ہیں، صوبائی الیکشن، وہ 90 ڈیز میں ہونے ہیں تو وہ ان کو 90 ڈیز میں اب آئین اور قانون کے مطابق ہونے دیں. اور جو بعد میں یہ اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی مدت پوری بشک کریں. اس کے بعد یہ سینٹر کا یہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کرائیں. ان کو اس کا بھی یہاں کا بھی پتہ چل جائے گا اور وہاں جب سینٹر کا الیکشن کرائیں گے وہاں بھی پتہ چل جائے گا. میرے خیال میں دیکھیں جی، جب ہم نے عوام میں جانا ہے، عوام کے ووٹوں سے ہی آنا ہے جس نے آنا ہے، تو اوپن ڈرنے کی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بیان بازی اور یہ کرنا، اور دیکھیں جی 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں، ایک عمران خان، میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان نے انہیں چیلنج کیا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے. سیاست میں جو ڈر جاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک ڈیسیژن لیا ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں، اس کے سامنے آئیں، الیکشن میں جائیں. لوگوں کے اگر اتنے ہی کام مسائل آپ نے حل کیے ہوئے ہیں، آخر یہاں پہلے سیاست سب کرتے رہے ہیں، اور بھی خاندان ہیں جو پالیٹکس میں آ گئے ہیں، نئے لوگ بھی کافی آئے ہیں، تو تو پھر گھبرانے کی تو بات نہیں ہے. اگر انہوں نے ہر چیز کی ہوئی ہے، اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، تو سامنے آئے اور الیکشن لڑے. جی، آپ نے پریویس انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ آپ کا یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بیسیکلی صاحبزادہ گروپ کے ساتھ ہے، لیکن ابھی جو نذیر سلطان صاحب کی وفات کے بعد سیاسی حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، تو ابھی آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، میں گزارش کروں، اب جو حالات ہیں صاحبزادہ صاحب کی وفات کے بعد، تو میں گزارش کروں، انہوں نے آخر ایک کافی پیریڈ انہوں نے گزارا ہے، تو یہ ایک کافی تبدیلی ہے. جو ان کے یہاں بیٹے ہیں یا ان کے بھتیجے ہیں، صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ہیں، اور یا امیر سلطان صاحب، بلکہ ضلع سارا وہ انہی کے پاس رہا ہے، تو میں گزارش کروں اس کا بہت فرق پڑے گا. صاحبزادہ نذیر سلطان کے بعد بہت فرق انہیں پڑے گا. آخر وہ مجھے ہوا سیاستدان تھے، انہیں پتا تھا حالات واقعات کس طرح چلانے ہیں، کیا کرنا ہے، مگر ان کو یہ ابھی اتنے میچور نہیں ہے. ایم این اے ایم پی اے بن جانے سے بندہ میچور نہیں ہو جاتا، تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے، تو ان کو اتنی میچورٹی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی مسائل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے وہ کام کیا ہے، یہ ہر چیز ہر کسی کو عیاں ہے، اور وہ بالکل پبلک کے ریئیکشن کا شکار ہے. لوگ ان کے اگینسٹ ہیں، ان کو سمجھ آئے گی جب وہ الیکشن میں موو کریں گے. ابھی تو وہ ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، ابھی تو ایسے حالات، جب اقتدار میں آدمی ہوتا ہے تو اور پوزیشن ہوتی ہے، جب اقتدار سے ہٹ جاتا ہے تو اس وقت حالات بالکل چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتا کہ اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جس وقت کے لوگ ان سے کافی تنگ ہیں، لوگوں کے انہوں نے مسائل حل نہیں کیے، انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے اور اپنے مسائل اور اپنے وسائل یہ ٹھیک کیے ہیں، مگر لوگوں کو پرابلم میں لوگ رہے ہیں. لوگ اس وقت کافی پرابلم میں ہیں، یہ اس وقت انہیں بالکل پتہ چلے گا. اور اب الیکشن میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنرل الیکشن میں جائیں اور ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ صاحبزادوں کے ساتھ ہی ہے.
کیونکہ شروع سے ہم کرتے رہے ہیں, میرے بزرگ بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں, میں بھی انہی کا مقابلہ کروں گا. تو ان کے جو حالات ہیں وہ اب ٹھیک نہیں ہیں, اور ان کو نظر آ جائے گا. یہ جو صرف عمران خان فیکٹر کے پیچھے چھپ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, یہ آج عمران خان فیکٹر کو چھوڑ دیں تو آپ کو ان کا رزلٹ پتا چل جائے گا کہ ان کے حالات کیا ہے. یہ اس کی وجہ سے کہ بھئی آج عمران خان جو الیکشن کرا رہا ہے وہ فیکٹر موجود ہے تو اس میں ہم نکل جائیں گے, مگر ان کو یہ اس میں بھی نہیں نکل سکیں گے, کیونکہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا. عمران خان کہاں تک انہیں لے کے چلے گا؟ عمران خان انہیں کہاں تک لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اب جو حالات ہیں صاحبزادہ نذیر سلطان کی وفات کے بعد, ان کو نہیں اندازہ کہ یہ حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں, حالات غلط ہو چکے ہیں. لوگ انہوں نے اب 10 سال لگاتار ان کا اقتدار میں رہا ہے. پہلے ان کے والد رہے لگاتار, ابھی 10 سال لگاتار, اور اب یہ 5 سال رہے ہیں 4 اقتدار میں ابھی تک ہیں. تو میں گزارش کروں, ان کو اندازہ ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا, اور انہوں نے اس پیریڈ میں جو حالات کریٹ کی ہیں وہ انہوں نے پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا, جو کیا اپنے لیے کیا. اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ مختلف نئے لوگ بھی جو ہیں وہ سیاست میں ان کی انٹری ہوئی ہے, لیکن وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو اپنا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا؟ جو لوگ کارکردگی نہیں دکھا رہے ان کو یکسر ریجیکٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایک بار ریجیکٹ ہوتے بھی ہیں تو دوسرے ٹینیور میں پھر دوبارہ سے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ جو صاحبان الیکشنوں میں آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے, کہ جو لوگ پہلے ان کے سامنے آتے بھی رہے ہیں. اور دیکھیں جی, میں گزارش کروں جو میرے دوبارہ سے میں جو این اے کی سیٹ پہ آیا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں سر, یہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا. میں کوشش کر رہا ہوں, باقی ہر چیز میرے مالک کے ہاتھ میں ہے, نظام میرا مالک چلا رہا ہے, اللہ جس کو عزت دے گا وہ بن جائے گا. تو گزارش یہ ہے, جو لوگ پہلے اپنے کہا نا جی کرتے رہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے, یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بہت ان کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں تھے. یہ چاہتے تھے, ان کا خیال تھا کہ ویسے ہی لوگ جو پہلے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ لوگوں کو خواہش ہے نا کہ الیکشن میں وہ ان کے ساتھ لڑ کے اور ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے کے اور کامیابی حاصل کر لیں گے, وہ اور بھی بری پوزیشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ ان کے بھی یہی حالات ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پائے. ان کو لوگ جان چکے ہیں اور ان میں 2-3 دفعہ انہیں بھی دیکھ چکے ہیں. اب ان میں 2 دفعہ الیکشن وہ ہار چکے ہیں ان سے. یہ ٹوائس, یہ جو 10 سال میں بات بتا رہا ہوں کہ پہلے صاحبزادہ نذیر سلطان سے وہ ہارے, پھر صاحبزادہ میر سلطان جو ابھی ایم این اے ہیں ان سے ہارے. تو وہ تو ریس میں بھی نہیں ہے اس وقت, اور اگر وہ آئیں گے تو انہوں نے صرف وہ نقصان کریں گے. اور انہوں نے وہ ان کو تقویت دیتے ہیں, بلکہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ تو ان کو تقویت دے رہے تھے. یہ تو آرام سے ان کو پتا تھا کہ ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں پھر. اور اگر وہ پھر ابھی بھی وہی لوگ آتے تو میرے خیال میں وہ ان کو فیس بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. میرے آنے کا جو مقصد ہے, کیونکہ ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے جی, ہمارے نانا نے, میرے بزرگوں نے یہ ملک بنایا اور کرپشن کے خلاف تھے میرے نانا. میں خود بھی ممبر رہا, میں بھی کرپشن کے خلاف. ہم نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا, ہم نے سیاست کو کاروبار نہیں بنایا. اور یہ جو آپ نے کوشچن میرے سے کیا تھا کہ جو لوگ اب کامیاب نہیں ہوئے, جو پچھلے دنوں میں رہے ان کے ساتھ, پچھلے الیکشنوں میں رہے ہیں, تو وہ بھی اس قسم کے کاروباری لوگ تھے سارے. انہوں نے بھی سیاست کو کاروبار بنایا ہوا تھا. تو جو لوگ بھی سیاست کو کاروبار بناتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں آ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, اپنے آپ کو بہتر کریں گے, پبلک کے لیے بہتری نہیں سوچیں گے, تو وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ پھر نقصان میں رہتے ہیں اور وہ پھر کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ امر واقعہ ہے. اور پنجابی کی ایک بات میں بیچ میں کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا جی,
पंजाबी में हमारा जो सराइकी इलाका है, भाई तुसा सियासत क्यों आए हो, के करन आए हो? वो अगवा दिन जी असा अपने डेंट कट्टन आए हैं, वो अपने आप को ठीक करने आते हैं। तो देखिए जी, अगर अप्रोच ये होगी, अगर सियासत को आप इबादत समझ के करेंगे, इसको कारोबार नहीं बनाएंगे, तो कोई भी आदमी जो भी सियासत में जाएगा वो जो पब्लिक की बेहतरी के लिए जाएगा, और अपनी बेहतरी उनको नहीं करनी चाहिए, लोगों के लिए बेहतर करें, लोगों के मसाइल हल करें, लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। और जो आज हालात हैं, आई एम सॉरी टू से, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए यकीन करें कि मैं जो सेंटर पे आया हूं और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इनको फेस करेंगे, और ये जैसे ही इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में हम इक्तदार से हटेंगे, इनको भी अंदाजा हो जाएगा। और हम तो इलाके में हैं, हमें पता है, और मैं इंशाल्लाह ये देख रहा हूं कि हम इनका भरपूर मुकाबला भी करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से कामयाब भी होंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने खान जवाद अली खान सियाल की बातें सुनी। अपने सियासी हरीफों की कारकर्दगी पर वो खुलकर बात कर रहे थे कि उन्होंने आज तक अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, और इसके साथ साथ वो अपनी तरजीहात भी बता रहे थे हलके के हवाले से कि अगर उनको इक़्तिदार नसीब होता है तो वो अवाम के लिए क्या करने वाले हैं, अवाम के दुखों का मतावा वो कैसे करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने पीडीएम जमातों को भी ये मशवरा दिया कि उनको जनरल इलेक्शन में जाते हुए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अवाम के काम तो किए हैं। अगर उनको अपनी इस कारकर्दगी पर एतमाद है तो वो जनरल इलेक्शन में जाकर अवाम का सामना करें और दोबारा से इलेक्ट होकर अवाम की खिदमत करें।